औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मक्का शरीफ से ये पहली वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ेंगे अपने कुरान पाक के लेसन में। अगली आयत जो हमने पढ़नी है सूरह बकरा की, वो 4-5 आयात जो हैं वो एक ही सेट से मुतलका है। और ये बड़ी मज़े की बात है कि कुदरती तौर पर यही आयात जो हैं ये सबक में आ गई हैं। ये मौजूदा जो एक बर्निंग इशू चल रहा है उसके मुतलका ये सारी आयात हैं। और इंटरनेशनल अफेयर्स में जो एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है, जिसको अब्राहमिक अकॉर्ड या माहिदा इब्राहिमी कहते हैं, उसके मतलब ये आयात हैं और ये मैं मक्का शरीफ में बैठ के बयान कर रहा हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं आपको बताऊंगा कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। एक्चुअली इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जो लाखों लोग उसको देख चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इतराज़ ये मेरे एक कुलीग ने ही, जूनियर कुलीग ने ही किया था। उसने मैसेज किया पूरे ग्रुप में कि सर मैंने ये वीडियो देखी है लेकिन इसमें सब कुछ है लेकिन इब्राहिमिक अकॉर्ड का कोई क्लास या कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो वो वीडियो मैंने सिर्फ इस हवाले से बनाई थी कि कुरान क्या कहता है इस मामले के ऊपर। तो अभी आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इब्राहिमिक अकॉर्ड है क्या और कुरान पाक इसके ऊपर क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि हम अपनी सबक की जो आयात हैं वो पढ़ लेते हैं और फिर इनको पेश करते हैं मौजूदा करंट अफेयर के जो हालात हैं इंटरनेशनल अफेयर के, उसके ऊपर। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यरगबा अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन साफिहा नफ्सहू। जो कोई भी बेरगबती इख्तियार करेगा मिल्लत इब्राहिमी से तो वो अपने ही नफ्स को धोखा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिल्लत इब्राहिमी क्या चीज़ है? हर वो शख्स जो रसूल अल्लाह ताला की वहदनीयत पर ईमान रखता है और अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान रखता है और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझता, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख़ातमुन नबीयीन मानता है, ख़ातमुल मुरसलीन मानता है, वो मिल्लत इब्राहिमी का फ़र्द है। ये 3 क्राइटेरियाज हैं कि इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखे, उसके ला शरीक होने पर ईमान रखे, नंबर 2 उसके तमाम रसूलों तमाम अंबिया पर ईमान लेके आए, और नंबर 3 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने और जो किताब वो ले के आए उसके ऊपर ईमान लाए। ये कुरान का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं, ये आप सुन लीजिएगा। अच्छा, आगे आयत में, इसी आयत में बयान होता है वलकादिस्ताफ़ैनहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिराति लमिनस सालिहीन। और हमने उसे दुनिया में भी चुना हुआ, इस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए को, तो हमने उसे यानी बरगजीदा किया था, चुना हुआ था, वो नॉर्मल बंदा नहीं था वो हमारा इब्राहिम जो था। व इन्नहु फिल आखिराति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी उसका शुमार जो है वो सालिहीन में होगा। अच्छा, आगे आप सुनते जाइए अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कह रहे हैं। इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उसके रब ने उसे कहा कि मेरे आगे सरेंडर कर दो, अस्लिम फर्मा बरदार हो जाओ मेरे आगे, अपनी हर चीज को सरेंडर कर दो मेरे आगे। काला असलमतु ली रब्बिल आलमीन, तो उसने कहा कि मैंने सरेंडर कर दिया अपना सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन के आगे। अच्छा जी, अगली आयत है ववसा बिहा इब्राहीम बनीही व यकूब, और जब इब्राहीम और यकूब अपने बेटों को वसीयत कर रहे थे, वसीयत कर रहे थे, या बनिया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुम दीना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक दीन चुना है, फला तमूतुन्ना, और याद रखना कि तुम्हें मौत ना आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यहां तक कि तुम मुसलमान हो जाओ।
یعنی تمہیں یہ غور کرنا کہ کہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے کہ تم غیر مسلم ہو، ہر حال میں تمہیں مسلم رہنا ہے اور تمہیں مسلمان ہونا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جو یہودیوں کے جد امجد ہیں، جو یہودیوں کے باپ ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہودی نہیں کہلوانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اس لیے اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہودی کہلانا خلاف منشاء الہی ہے، کیونکہ ان کے باپ نے انہیں وصیت کی۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم دینا، تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، اور تم مرنا نہ، الا وانتم مسلمین، اس وقت تک کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ اچھا جی، یعنی ہر یہودی کے لیے مسلمان ہونا اور مسلمان کہلانا واجب ہے۔ اچھا جی، آگے چلیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تم موجود تھے؟ اذ قال لی بنیہ، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، یعنی تابع داری کریں گے اور قانون، اس کا قانون فالو کریں گے جو کہ الہ کا، جو کہ آپ کا الہ ہے، و الہ آبائی کا، جو کہ آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے، یعنی اسحاق کا، ابراہیم کا ابا ہے، و الہ ہے، و اسماعیل اور اسماعیل کا، و اسحاق کا، الہا واحدا، اور وہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم موجود تھے وہاں پہ جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کا وقت آیا؟ اذ حضر یعقوب الموت، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے اے ہمارے باپ، یعنی اے ہمارے یعقوب، آپ کے رب کی، اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے رب کی، الہا واحدا، جو کہ ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کے آگے فرما بردار ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یہاں بھی کیٹاگوریکل اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ کر کے اس لیے بتایا، اوپر والی آیات میں اللہ نے اکٹھا بتایا کہ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور اس سے اگلی آیت میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ کر کے ان کی وصیت اس لیے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ علم میں تھا کہ یہ قوم خرابی پیدا کرے گی، اور یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر ایک نئی قوم بنائے گی، اور اس کو کیٹاگوریکل منع کر کے گئے۔ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے جد امجد جو تھے کہ تمہاری قوم جو ہے وہ مسلم ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے چلے۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تو یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ لا تسألون، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے۔ یہ اللہ نے کہا کہ وہ جو
امت تھی جن لوگوں کو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق علیہ السلام نے وصیت کی، وہ گزر چکے، لہٰذا ان کے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور انہیں بالکل تمہیں نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ اچھا، اس سے بعد کنکلوسیو آیت جو ہے اس ٹاپک کے اوپر، وہ اگلی آیت ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ کہتے ہیں، وقالو یہ کہتے ہیں، کونوا ہودن یہودی ہو جاؤ، اور نصارا یا نصارا یعنی کرسچن ہو جاؤ، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل انہیں کہیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہیے نہیں بلکہ ملت ابراہیمی حنیف، ملت حنیفی ابراہیم پر آئیے جو کہ صحیح راستہ ہے۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا اس پہلی آیت میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو یہودی اور نصارہ نہیں کہلوا سکتے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں كُونُوا هُودًا یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، تَهْتَدُوا تم ہدایت پاؤ گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، انہیں کہیے کہ بلکہ ملت ابراہیمی ہی اصل سچ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کے دونوں ہی مشرکین کے طبقے ہیں۔ یہ بالکل کیٹاگوریکل قرآن کہہ رہا ہے، وما کان من المشرکین، کہنے کا مطلب یہ ہے، اس سے پہلے یہ قرآن پاک کا بیان کرنا کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہودو یا نصارہ ہو جاؤ، تو تم انہیں کہو بلکہ ابراہیم، ملت ابراہیمی ہی سچ ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ تم مشرکین میں سے ہو۔ اچھا جی، قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہی بات ونحن لہ مسلمون یعقوب علیہ السلام نے جب وصیت کی تھی تو ان کے بیٹوں نے کہی تھی۔ اب یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قولو، کہ اے لوگو جو محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تم بھی کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی، وَإِلَىٰ ابراہیم، اور جو ابراہیم پر اتاری گئی، وَإِسْمَاعِيلَ، اور جو اسماعیل پر اتاری گئی، وَإِسْحَاقَ، اور جو اسحاق پر اتاری گئی، وَيَعْقُوبَ، اور جو یعقوب علیہم السلام پر اتاری گئی، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد میں سے جس پر جو چیز اتاری گئی ہم ایمان لے کے آئے، اور جو کچھ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ تمام نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا، ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق، کوئی فرق نہ کرنا، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ بن کے رہنا ہے آپ نے۔ اچھا، یہ جناب آیات ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ ابراہیمک اکارڈ ہے کیا، میں 3-4 منٹ آپ کے لوں گا۔ ابراہیمک اکارڈ یہ ہے جی کہ یہ دجال کا چھوڑا ہوا پہلا فیلہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دجال اپنی سیولائزیشن کی اینکرنگ جو ہے وہ بالکل مکمل کر چکا ہے۔
اب وہ پہلا فیلہ جو اس نے چھوڑا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے پہر ریفارمر کی حیثیت سے آئے گا اور یہ نعرہ لگائیں گے دجالی کا پارٹی کہ ہم مصلحون ہیں۔ اللہ، میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بھی پڑھایا تھا، اللہ نے کہا سن لو، یہ مصلحون نہیں، مفسدین، فساد کرنے والے ہیں۔ تو یہ جناب اپنا پہلا فیلہ، جب آپ نے اپنی تہذیب کو اینکر کر لیا ہے تو یہ پہلا فیلہ اس نے چھوڑا ہے۔ اور میری بات یاد رکھ لیں، میں آپ کو وارننگ کی حیثیت سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ انکلیوڈنگ ہمارے 95% علماء اس فیلے، اس جال کا شکار ہونے والے ہیں۔ صرف وہی بچے گا جو اس کو قرآن کے نقطۂ نظر سے پڑھے گا۔ ابراہیمی کا کارڈ ہے کیا؟ اس کا بیسک جس یہ ہے کہ اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوئزم تینوں ابراہیم سے ایمرج کی ہوئی شاخیں ہیں۔ ان تینوں کو آپس میں قریب آ جانا چاہیے، ٹریڈ کرنی چاہیے اور اختلافات بلا دینے چاہیے۔ یہ صریحاً قرآن کے خلاف تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تعلیم ہے، اور یہ پہلا فیلہ ہے دجال کا جو یہ چھوڑ رہا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو قرآن پاک میں بتا دیا کہ اگر یہودی اپنے آپ کو مسلم نہیں مانتے تو ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، اگر نصارہ ان کو یہودی اپنے آپ کو مسلم نہیں مانتے تو ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان دونوں مذاہب کا، ان دونوں کریڈز کا جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ڈیناؤنس کیا ہوا ہے، قرآن پاک نے ڈیناؤنس کیا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی مسلم دانشور، کوئی مسلم فلاسفر، کوئی لبرل، کوئی مولوی، کوئی مسلح، کوئی صالح، کوئی امام اگر اس کو سپورٹ کرے گا تو وہ قرآن کی کھلی مخالفت کرے گا، قرآن کی کھلی مخالفت کرے گا۔ ابھی تک الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، تعریف کرنی چاہیے ہر بندے کی جو اچھا کام کرے۔ ابھی تک محمد بن سلیمان نے بہت اچھا پریشر سسٹین کیا ہے، بڑی اچھی ڈپلومیسی کے ساتھ وہ اس چیز سے بچ کے نکل رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان کے پیچھے چھپ کے اس سے بچتا چلا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بطور وارننگ بتا رہا ہوں کہ یہ دجال کا پہلا فیلہ ہے، اور اس پہلے فیلے کا امت کا بہت بڑا طبقہ شکار ہونے والا ہے۔ صرف وہی بچے گا جو قرآن سے اٹیچ ہوگا۔ کوئی میرے سے اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی پیر کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اٹھائیں، اپنا ہر مسئلہ قرآن پر پیش کریں، قرآن آپ کو جواب دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔